अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल अरीज शाह का एक लफ्ज़ इश्क हमारी राइटर की परमिशन और एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर अपलोड किया जा रहा है। हम अपनी राइटर की दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वो रो रही थी हर रात की तरह। आज भी रात के 3 बज रहे थे। वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों के सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। हो सकता है उसका गुनाह भी काबिल माफ़ी बन जाए और इसको भी माफ़ी मिल जाए। 3 साल से हर रात इसने अपने रब के सामने अपने लिए दुआ मांगी थी। हर रात वो रोती थी अपने रब के सामने, अपनी की गई गलती की माफ़ी मांगती थी। वो जानती थी कि वो इस काबिल नहीं है कि इसे माफ़ किया जा सके, लेकिन इसे अपने रब पर यकीन था कि वो इसे इसके अपनों के दिल में इसके लिए थोड़ा सा रहम डाल देगा, शायद इतना कि वो इसे देखकर मुंह ना फेरे। वो इस शख्स से बेहद मोहब्बत करती थी जिसने इसे ज़िंदगी की हर खुशी दी थी। वो रात रात भर जाकर काम करता था ताकि इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। उसने मेडिकल में एडमिशन लेना था। उसने अपनी औकात से बढ़कर इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, मगर इसने उस शख्स को धोखा दिया। धोखा ही तो था, गलती, जुर्म, गुनाह। 3 साल से वो हिम्मत जमा कर रही थी कि कैसे वो इस शख्स का सामना करेगी। क्या वो इसे देखना पसंद करेगा? इससे वैसे ही मोहब्बत करेगा? क्या वो इसे अपने सीने से लगाएगा जैसे हमेशा लगाता था? ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। ए अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनों का सामना कर सकूँ। वो रो रही थी, 3 साल से हर रात दुआ मांग रही थी क्योंकि वो बस इतना ही कर सकती थी। बेड की साइड हाली थी। इसका 2 माह का बेटा साद इसके साथ ही सो रहा था। महराज जानता था कि वो इस वक्त कहाँ है। इस वक्त वो हमेशा की तरह बाहर लॉन में नमाज़ पढ़ रही होगी। ये कोई नई बात नहीं थी। वो हमेशा से तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ती थी क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ इसे सुकून देती थी। वो जानता था कि वो इस गुनाह में अकेली नहीं है, वो शरीक है, मगर फिर भी वो एहसास जुर्म का इतना शिकार नहीं था कि अपने आप को इग्नोर कर दे। वो जानता था इस वक्त इसकी जान से प्यारी बीवी ने रो रो कर अपनी आंखों का खश्र कर लिया होगा। वो कभी समझ नहीं पाया था कि वो इसको इस एहसास जुर्म से कैसे निकाले। वो हर कोशिश तो कर चुका था, मोहब्बत, गुस्सा, हर तरीका जिसे वो इसे समझा सकता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बस वो अपना गम खुद तक रखती या सिर्फ अल्लाह से कहती थी। ये इसके बस में था। वो मोहब्बत करता था हद से ज़्यादा, इसके बगैर नहीं रह सकता था, इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। शादी के शुरू में माफ़ी भी मांग चुका था, जिसे इसने ये कहकर कबूल किया था कि जितनी गलती आपकी थी उतनी ही गलती मेरी भी थी। आयत की बात से महराज का एहसास जुर्म तो कम हो गया था, लेकिन आयत का एहसास जुर्म बढ़ता जा रहा था। महराज ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि हमारी फैमिली है, हमारा एक बच्चा है। जिसके बाद आयत ने महराज से इस मौजू पर बात करना छोड़ दिया था। अब महराज को नींद नहीं आनी थी, इसलिए इसने कंबल एक तरफ फेंका और बाहर निकल गया। दुआ मांगने के बाद इसने जैसे ही अपनी साइड में देखा तो वो घुटनों के बल बैठा इसे ही देख रहा था। इसे देखते ही मुस्कुराया। इतनी लंबी दुआ में मैं भी शामिल हूँ कि नहीं, ना चाहते हुए भी इसने पूछा। वो मुस्कुरा दी भीगी आंखों से। मेरे सब अजीज़ शामिल हैं, हाँ सब अजीज़, जिनमें मैं सबसे आखिर में आता हूँ। वो कोई शिकवा नहीं था क्योंकि वो आयत को कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता था। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। आप क्यों आए, मैं बस आने ही वाली थी। इसने बात बदली। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, तुम नहीं आई तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ। सुबह मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। इसे अपने साथ लिए वो कमरे में आया। वो अक्सर रात में जाग जाता था और इसे अंदर ना पाकर बाहर आ जाता। आयत जानती थी कि वो इसकी नमाज़ तहज्जुद से बाखबर है। आयत ने इसके सीने पर सर रख कर आँखें मूंद लीं। कुछ ही देर में आयत बेखबर इसकी बाहों में सो रही थी, लेकिन वो हमेशा की तरह आज भी नहीं सोया। आयत की सुर्ख आंखों ने इसे बेचैन किया था।
سلیمان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلار سے اس کی شادی کے بارے میں بات ضرور کریں گے۔ وہ 29 سال کا ہونے والا تھا، وکالت کر چکا تھا۔ وکالت کرنے کے بعد بھی اس میں اپنا خاندانی بزنس ہی سنبھالا تھا، کیونکہ سلمان صاحب دل کے مریض تھے اور کروڑوں کی جائیداد ورکرز کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے پڑھائی کے دوران ہی سلار کو بتا چکے تھے کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، کرنا اس کو بزنس ہی ہوگا، اور شاید یہ پہلی بات تھی جو ان کے اکلوتے بیٹے نے مانی تھی۔ اب وہ چاہتے تھے سلار شادی کر لے اور اپنا گھر بسائے، لیکن کسی کی بات ماننا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، خاص طور پر مسٹر اینڈ مسز سلیمان کی۔ سلار کی سرگرمیاں کچھ اور ہی تھیں۔ اس کی اپنی زندگی کی ایک روٹین تھی۔ وہ شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا اور کبھی کبھار جوا بھی کھیلتا تھا۔ یہ سب باتیں اس کے لیے کوئی بری عادت نہ تھیں۔ وہ بے شک ایک بہت خوبصورت مرد تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا لڑکیوں کی ایک لمبی لائن اس کے انتظار میں ملتی۔ لڑکیاں خود اس کا انتظار کرتی۔ وہ ان سب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا۔ وہ خود سے کسی لڑکی کے پاس نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی اس کے قدموں میں ڈیر ہونے کو تیار رہتی۔ وہ ضدی تھا، حد سے بڑھ کر ضدی۔ وہ جو چاہتا تھا اس کو حاصل کرنا اس کا مقصد بن جاتا۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہ اس کی ملکیت ہوتی۔ اس کی زندگی میں نہیں لفظ کا کبھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ وہ بزنس نہیں کرتا اگر اس کا دوست احمد اسے نہیں کہتا۔ سلار کے بس کی بات ہی نہیں بزنس کرنا۔ سلار کے غصے اور ضد نے سلمان صاحب کے بزنس کو 5 سال میں دبئی اور کویت میں پھیلایا تھا، اور اب ان کا بزنس ترکی میں بھی پھیل رہا تھا۔ سلمان صاحب کو اپنے اکلوتے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ سیرت سے کہو چلے، مجھے دیر ہو رہی ہے، حاشر نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی آ رہی ہے، آج اس کا رزلٹ ہے نا، اس لیے ڈری ہوئی ہے، منت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ڈری ہوئی ہوگی۔ اچھے نمبروں سے پاس ہوگی تو کالج میں ایڈمیشن آسانی سے مل جائے گا، حاشر نے سوچتے ہوئے بتایا۔ لیکن وہ تو آگے میڈیکل میں ایڈمیشن۔ منت کی بات حاشر کے ہاتھ کے اشارے سے رک گئی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، بہت اچھا کالج ہے، اس میں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ آپ کو اپنی بیٹی پہ یقین کرنا چاہیے، منت یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی خود کو روک نہیں پائی۔ بھائی میں تیار ہوں، چلیں۔ سفید یونیفارم میں بڑی سی کالی چادر لیے وہ تیار کھڑی تھی۔ حاشر منت سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ منت جانتی تھی وہ کیا کہنے والا ہے اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ بھابھی وش می، سیرت نے منت کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تم بیکار میں ڈر رہی ہو گڑیا، تمہارا رزلٹ بیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بس آپ کی دعائیں چاہیے بھابھی۔ اگر A+ رزلٹ آیا تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ سیرت کی بات سن کر منت کے مسکراتے لب بچ گئے۔ وہ اس وقت سے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ جس میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، حاصل ہونے ہی نہیں دے گا۔ چل یار، ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو ہمیں رزلٹ کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ شکر ہے کہ آج جونیئر کالج سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہنا نے سیرت کو گھسیٹنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ بس یار، 5 منٹ میں چلتے ہیں، آیت الکرسی، دعائیں، علم اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دن رات ایک کرنے کے بعد سیرت آج رزلٹ والے دن آیتوں اور درودوں کا ورد کر رہی تھی، کیونکہ A+ لانے اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے اب دعا کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک وہ آیتیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہر کوئی اپنا اپنا رزلٹ دیکھ کر آیا تھا، مگر ہنا کو وہ ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ صبح سے وہ کلاس روم میں بیٹھی تھی۔ ہنا کو اپنے نمبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نمبرز کم ہوں یا زیادہ، اس کو تو بس یہ کالج چھوڑنا تھا، کیونکہ ایک ہی سفید یونیفارم اور صبح 8 بجے کی اسمبلی سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ اب میں جا رہی ہوں، ہنا کے صبر کا پیمانہ لرزیز ہو گیا۔ نہیں، صرف 5 منٹ اور، سیرت نے التجا کی۔ میڈم، آپ کے 5 منٹ ختم نہیں ہو رہے، میں تمہارا رزلٹ نہیں دیکھوں گی، بس اپنا دیکھ کر آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ سیرت اس کی مزید منتیں کرتی، وہ کلاس روم سے باہر نکل گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سیرت کو اس کے پیچھے آنا پڑا۔ آفس کے باہر لگا گرین پورٹ سب کا حال سنا رہا تھا۔ کوئی خوش تھا تو کوئی اداس، کوئی پارٹی پلان کر رہا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا، لیکن سیرت کو سب کے چہرے روتے ہوئے ہی نظر آ رہے تھے۔ ہنا رزلٹ چیک کر رہی تھی۔
جبکہ سیرت اس کا ہاتھ تھامے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ہینا اس کے حال سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ ہر سال ہوتا تھا، وہ ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، مگر اس کا ڈر اسے ہمیشہ خوفزدہ رکھتا۔ پچھلے سال جب ہینا نے اس کا رزلٹ چیک کر کر اس کو بتایا کہ وہ فرسٹ آئی ہے تو خوف کی وجہ سے سیرت کپ کپانے لگی، جس کی وجہ سے ہینا کو خوشی منانے سے زیادہ اسے ہسپتال لے جانے کی فکر ہونے لگی۔ اب وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس نے آرام سے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، مبارک ہو فیوچر ڈاکٹر، A+ فرسٹ پوزیشن۔ بے یقینی سے سیرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہینا نے اپنی جان سے پیاری سہیلی کو گلے لگایا۔ آیت، کوئی بچہ ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کر نہیں روتا۔ آج مہراج کو چھٹی تھی، اس لیے وہ سعد کو سنبھال رہا تھا۔ بچے ایسے ہی روتے ہیں، وہ بنا پلٹے بولی۔ آیت صحن میں لگے پودوں کی جگہ تبدیل کر رہی تھی، اسے سعد کو چپ کرواتے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ آیت یار، میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو پہلے ہنسنا اور بولنا سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے رونا سکھانا ہوگا۔ بہت خراب روتا ہے، پورا منہ کھول کر۔ مہراج جانے کب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ روتا ہی جا رہا تھا۔ غلطی بھی تو اس کی اپنی تھی۔ آیت 4-5 ماہ سے کہہ رہی تھی کہ پودوں کی صفائی کرنی ہے، مگر وقت نہیں ملتا، جس پر مہراج نے کہہ دیا، آیت سارا دن کرتی کیا ہو؟ آیت نے کہا، میں آپ کا بچہ سنبھالتی ہوں، یہ کوئی کام سے کام ہے؟ اتنا آسان کام ہے؟ مہراج کا انداز دیکھ کر وہ گھورنے لگی۔ اور دوسری غلطی یہ کہ مہراج کو یاد ہی نہیں رہا کہ کل اتوار ہے۔ پھر کیا مہراج دنیا کا آسان ترین کام یعنی بچہ سنبھالنا کر رہا تھا اور آیت پودوں کی صفائی کر رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مہراج کو اسے سنبھالنا نہیں آتا تھا، وہ آ کر اکثر اسے سنبھالتا تھا، اسے پیار کرتا، اسے فیڈ کرواتے وقت فیڈر کی بوتل تک تھامے رکھتا تھا، مگر وہ اس کے دن کی روٹین سے ٹھیک سے واقف نہ تھا۔ اب وہ کچن میں اس کا دودھ بنا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ یار آیت، یہ بالکل تم پر گیا ہے۔ اس بات سے آیت کو جھٹکا لگا، کیونکہ یہ بات آج 2 ماہ میں پہلی بار کہی گئی تھی۔ آج تک تو یہ آپ پر تھا، اس کا ناک، آنکھیں، کان، ہونٹ سب آپ کے تھے، تو آج یہ اچانک مجھ پہ کیسے چلا گیا؟ ہاں، حسین شکل تو مجھ پہ ہے، میں تو روتی شکل کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں ہر وقت روتی شکل بنا کے گھومتی ہوں؟ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ نہیں، میں اور آپ کو روتی شکل نہ، میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ ڈرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی، جسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح ہنسی تھی، اور یہی ہنسی تو مہراج کی جنت تھی۔ وہ رات 2:30 بجے آیا اور صوفے پر باپ کو دیکھ کر رک گیا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ ابھی تک سوئے نہیں؟ سلار نے پوچھا۔ میں نے آفس میں پیغام پہنچایا تھا کہ تم شام کو گھر جلدی آنا، لگتا ہے تمہیں ملا نہیں۔ سلمان صاحب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے میسج ملا تھا لیکن میں بزی تھا، سلار نے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ بیٹھو یہاں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی کہیں، سن رہا ہوں، سلار نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ یہ فیصلہ میں خود کر لوں گا ڈیڈ، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے کوئی لڑکی شادی کے لائق لگے گی تو کر لوں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور کوئی بات ہے یا بس یہی کہنے کے لیے میرا انتظار کر رہے تھے؟ سلار، میں سیریس ہوں، انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلار، میرے مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری کر دو۔ آپ کو میری شکل سے لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اینڈ پلیز مرنے سے پہلے والا ڈرامہ بند کر دیں، مجھے یہ ایموشنل ڈرامے نہیں چلتے۔ میں کوئی شوٹ فلم کا 3rd کلاس ایکٹر نہیں۔ اور ایک اور بات، 1-2 بجے تک میرا ویٹ نہ کیا کریں، میرا فون ہر وقت آن ہوتا ہے، آپ یہ بات فون پر بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی میرا یہی جواب ہوگا، گڈ نائٹ۔ وہ یہ کہتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سلیمان صاحب سے دیکھتے رہ گئے، اپنے بیٹے کی بدتمیزی اور تلخ لہجہ برداشت کرتے انہیں کئی سال گزر چکے تھے۔ یہ اندازہ کرنا ان کے لیے مشکل نہ تھا، انہوں نے ہمیشہ اسے اگنور کیا، اس کے ساتھ باپ جیسا رویہ نہ رکھ سکے، اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکے، جسے سلار ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ یہ بات محسوس نہ کر سکے، مگر اس بات کا احساس انہیں تب ہوا جب سلار نے انہیں اگنور کرنا سیکھ لیا۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ اس کی محنت رنگ لائی اور اب اپنی خواہش پوری کرے گی، مگر یہاں سب کچھ الٹا ہی ہو گیا۔
2 گھنٹے سے مسلسل بھائی کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے بھائی سے ڈرتے ہوئے اپنے کمرے کی الماری کے پیچھے بنی ہوئی تھوڑی سی جگہ پر بیٹھی تھی، جیسے اس کا بھائی اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ کیوں کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ؟ آپ کی بہن ہے وہ، اس پر یقین کرنا چاہیے آپ کو۔ اور آپ کی اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی؟ سب سے ڈری ڈری رہتی ہے، ملتی نہیں، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی سے ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ وہ اس کی بھابھی تھی جو اس کے لیے ماؤں کی طرح لڑ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا سگا بھائی جس کو باپ جگہ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ تو بھائی کی جگہ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور نہ جانے وہ کب سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ فجر کی اذانوں کے ساتھ کھلی، اور وہ یہ قبول کر چکی تھی کہ اب وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ صبح ناشتے کے میز پر سوجی آنکھیں لیے وہ بیٹھی رہی، اور حاشر اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میڈیکل میں اپنے بھائی کی خواہش کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے، مگر اب وہی بھائی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ میں میڈیکل کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بھائی، جو آپ کہیں میں کروں گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جلدی بولی، ٹھیک ہے، پھر کچھ دن بعد انکل طارق تمہیں حارث کے نام کی انگوٹھی پہنا کر جائیں گے، اور 2 ماہ بعد تمہارا نکاح ہوگا، اور شادی میڈیکل کے بعد۔ حاشر نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ منت اور سیرت اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فلم وہ کتنی بار دیکھ چکا ہے، مگر پھر بھی اسے ہر سنڈے یہی فلم دیکھنے کو ملتی تھی، کیونکہ یہ آیت کو فلم پسند تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ مہراج کو اس فلم میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مہراج نے 3 سال میں جب بھی کوئی فلم دیکھنے کے بارے میں سوچا، آیت نے ٹائٹینک ہی دیکھی۔ مہراج کو یہ فلم رٹ چکی تھی، مگر آیت ہر بار اسے دیکھتی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ہر بار وہ اس پر ایسے تبصرے کرتی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو، جیسے لڑکی اچھی ایکٹر ہے، سین بہت اچھے ہیں، اینڈنگ سیڈ کیوں ہے، اور خاص کر ہیرو کتنا ہینڈسم ہے۔ باقی سب تو ٹھیک، لیکن آیت کا ہیرو کو ہینڈسم کہنا مہراج کو پسند نہیں تھا۔ ہیرو کو تو کیا، مہراج کو اس کے منہ سے کسی بھی مرد کی تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ آیت اور مہراج جب بھی یہ فلم ساتھ میں دیکھتے تو فلم کے بولڈ سین آیت آگے کر دیتی، کیونکہ ٹی وی ریموٹ پر اس کی حکومت شادی کے پہلے دن سے تھی۔ ایک ہی تو سین ہے کام کا، اس کو بھی آگے کر دیا، مہراج نے کہا۔ ایک ہی پل میں آیت کے گال سرخ ہوئے۔ گندے آدمی، آیت نے چیخ کر کہا۔ ایک زوردار کہکا لگا کر مہراج نے اس آیت کو اپنی طرف کھینچا۔ آیت جو اس کے قریب بیٹھی تھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ میری جان، اسے گندی نہیں، رومانٹک باتیں کہتے ہیں۔ وہ مہراج سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ 3 سال میں ایک بچے کی پیدائش کے بعد بھی آیت مہراج سے روز اول کی طرح شرماتی تھی، اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی جو ہر دن کے ساتھ مہراج کی آیت سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نہا کر نکلا تھا، انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر چلا اٹھا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ کس کی اجازت سے آپ یہاں آئے ہیں؟ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے نہ آیا کریں، لیکن آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ بدتمیزی کی انتہا کر گیا تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی بیٹا۔ خبردار جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارا یا کبھی مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی۔ بیٹا، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، سلار نے غصے سے ان کی بات کاٹی۔ بیٹا نہیں ہوں میں آپ کا، سمجھی؟ آپ اب میری شکل دیکھنا بند کریں اور نکلے میرے کمرے سے۔ سلار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں دھکے مار کر اپنے کمرے سے باہر نکالے۔ سلار کی بدتمیزی سے ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے انہوں نے آنکھیں صاف کیں، کیونکہ وہ سلمان صاحب کو ان کے بیٹے کی بدتمیزی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں سب بیان کر گئیں۔ کیا ہوا؟ اس نے کمرے سے نکال دیا؟ میں اس کو آپ کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اسے میری طبیعت کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی، سلیمان صاحب نے کہا۔ آخر سمجھتے کیوں نہیں سلمان، آپ کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو لندن جا کر علاج کروانا ہوگا، اور آپ کا بیٹا، کیا اس کو آپ کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ اب وہ شکوہ کر رہی تھیں۔ آتی ہے نظر، مگر وہ سلار ہے، نظر انداز کرنے میں ماہر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، جیسے ان کا بیٹا بہت فخریہ کام کر رہا ہو۔
لیکن سلیمان وہ غلط کر رہا ہے۔ اب وہ رونے لگی۔ وہ جو ہم نے کیا وہ صحیح تھا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولے، لیکن وہ کچھ نہیں سمجھنا چاہتی تھیں۔ وہ بس اپنے شوہر کی زندگی چاہتی تھیں اور اس کے لیے پھر اپنی بے عزتی کروانے کو بھی وہ تیار تھیں۔ وہ حسین لگ رہی تھی، گلابی رنگ کی فینسی فراک میں گلابی چوڑیوں سے سجی کلائیاں، آنکھوں میں لگا کاجل، چہرے پر پھیلی سرخی، مہندی سے بھرپور ہاتھ اور ہاتھ کی تیسری انگلی میں حارث کے نام کی انگوٹھی۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کا بھائی خوش تھا یا شاید خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج صرف اس کی منگنی تھی، لیکن تیاریاں اس طرح کی گئی تھیں جیسے یہاں کوئی شادی ہو۔ طارق انکل نے صاف صاف کہہ دیا تھا وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ 2 ماہ بعد اس کا نکاح تھا اور پھر 2 سال بعد شادی۔ طارق انکل نے کہا تھا کہ وہ لندن میں اس کا ایڈمیشن کروائیں گے، وہاں وہ اپنا میڈیکل کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بھائی نے اس کے لیے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ منگنی سے پہلے حاشر نے اسے بہت بار پوچھا، دیکھو گڑیا، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری شادی وہیں کرواؤں گا جہاں تم کہو گی۔ لیکن اس نے ہر بار یہی کہا کہ وہ حاشر کے فیصلے سے بہت خوش ہے، اسے کوئی پسند نہیں تھا، اور اگر کوئی ہوتا تو شاید وہ آج حاشر کی خوشی کے آگے اسے چھوڑ دیتی۔ آج سارا دن حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہ ہوئی۔ تم نے مہندی نہیں لگوائی؟ سب مہمانوں کے جانے کے بعد منت سے پوچھا۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ یہ دیکھیں۔ منت نے دونوں ہاتھ حاشر کے آگے پھیلائے جو حاشر نے تھام دیے۔ ہاں، مہندی تو لگائی، لیکن میرا نام تو کہیں نہیں ہے۔ ہتھیلی کے بیچ میں صاف نظر آتے ہوئے بھی اپنے نام کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ شرارت سے بولا، ارے یہ دیکھیں نا، اگر ہاتھ عاشر کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو وہ شاید انگلی کی مدد سے بھی بتاتی۔ کہاں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، بتاؤ نا۔ منت کا سارا دھیان اپنے ہاتھوں پر تھا، اس لیے وہ اس کی شرارت دیکھ نہیں پائی۔ ہاتھ چھوڑیں، میں دکھاتی ہوں، وہ ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر عاشر کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ نہ، ہاتھ تو نہیں چھوٹیں گے، آج حاشر نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ منت کو جیسے اس کا اپنا حاشر مل گیا جس کے سینے پر اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ نئی دنیا، نیا کالج، نئے لوگ۔ یہاں اس کی جان سے پیاری سہیلی ہینا بھی نہیں تھی، اور یہاں لڑکے بھی تھے۔ ابھی تک کسی نے بھی اسے بات نہیں کی تھی، اور کسی لڑکے سے تو اس کو بات کرنا بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ حاشر کا آرڈر تھا، اور اس آرڈر کو فالو نہ کر کے وہ اس کے موڈ کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اپنا آپ بڑی سی چادر میں ڈھکے وہ کلاس روم میں آئی۔ چادر کی وجہ سے اس کے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ چادر ضرورت سے زیادہ بڑی تھی، جو کہ وہ اکثر گھر سے نکلتے ہوئے لیتی تھی۔ جی بیٹا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ شاید وہ ٹیچر تھے، جو کہ سامنے کھڑی 13-14 سالہ لڑکی کو دیکھ کر بولے۔ شاید انہیں لگا کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ سے ملنے آئی ہے۔ سر، میں سیرت قریشی ہوں، نیو اسٹوڈنٹ، میرا ایڈمیشن ہوا ہے، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ سر کو لگا شاید انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سر سے پاؤں تک کالی چادر ڈھکی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ سر نے غور سے اسے دیکھا۔ اوپرلی ہونٹ پر نقطہ نما تل، چھوٹی سی ناک، خوبصورت آواز، گال پر پڑتے ڈمپل، اور بہت چھوٹی سی تھی دیکھنے میں۔ آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ یہ سوال آج تک انہوں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں پوچھا تھا۔ سر، 2 ماہ بعد 18 سال کی ہو جاؤں گی، وہ بہت معصومیت سے بولی۔ آواز بے حد کم تھی۔ بیٹا، آپ اپنے دوستوں کو اپنا تعارف کروائیں، سر نے پوری کلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کلاس کے بیچ میں کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میرا نام سیرت قریشی ہے۔ آواز بہت کم تھی۔ پریٹی گرل، آپ کی ایج کے ساتھ آپ کی آواز کافی میچ کرتی ہے۔ پوری کلاس ہنسنے لگی۔ میم اونچا بولیں، آواز یہاں تک نہیں آ رہی۔ فرنٹ لائن میں بیٹھا ہوا لڑکا جلدی سے بولا، ایسے لگتا ہے جیسے 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس بار کوئی لڑکی بولی اور سب ہنسنے لگے۔ نہیں سر، میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ اپنا یقین دلانے کے لیے سر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسے اسے ابھی 3rd ایئر سے نکال کر 8 کلاس میں چھوڑ کر آ جائیں گے، اور اس کی معصومیت پر ساری کلاس کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ یہ سب ہنسی مذاق صرف عارف صاحب کی کلاس میں ہی چلتا تھا، کیونکہ وہ حسب اسٹوڈنٹ کے ساتھ کافی فرینکلی تھے، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سب ہنسی مذاق سیرت کو اچھا نہیں لگا، اس لیے ان کی روبدار آواز نے ساری کلاس کو خاموش کرا دیا۔ سب لوگ بہت برے ہیں، کہتے ہیں میں اتنی چھوٹی سی ہوں اور میری آواز بھی چھوٹے بچوں جیسی ہے۔ سب کہتے ہیں تم 3rd ایئر کی نہیں بلکہ 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہو۔
سر کے جانے کے بعد بھی سب نے میرا بہت مذاق اڑایا۔ سر نے سب کو چپ کروا دیا۔ وہ جب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی اور منت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر پریشان ہو یا ہنسے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب تمہارے دوست بن جائیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ سارے دوست، میرے ایک ہی دوست کافی ہے۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی، ہینا میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کبھی میرا مذاق نہیں اڑاتی۔ آج اسے ہینا کی شدت سے یاد آئی، ہاں میری جان، اس کے مارکس اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل سکے۔ وہ افسوس سے بولی، اس کو کون سا میڈیکل میں آنا تھا، اس کو سفید یونیفارم سے جان چھڑوانی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ تھوڑا اور پڑھ لیتی، تھوڑی اور محنت کر لیتی تو ہم دونوں ساتھ میڈیکل میں آتی۔ کوئی مجھے کچھ کہتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پاس یا فیل ہونے سے، مارکس کم یا زیادہ ہونے سے۔ اسے تو سفید یونیفارم سے جان چھڑوانی تھی۔ اب اسے رونے کا ایک اور بہانہ مل گیا، جس پر منت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب ہینا کو کیا پتا تھا کہ زندگی کے دوسرے موڑ پر ہی اسے اپنی بیسٹ فرینڈ کی ضرورت پڑے گی، ورنہ وہ اب تھوڑی محنت اور کرتی اپنی معصوم دوست کے لیے۔ گڑیا، تم میرا سر کھانا بند کرو اور جا کر اپنی دوست کو فون کرو اور اسے سب کچھ بتا دو۔ منت کو اپنی جان چھڑوانے کے لیے یہی ایک راستہ نظر آیا۔ اب وہ ہینا کو فون کر کے آج دن کی ساری باتیں بتا چکی تھی۔ کیا؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری سہیلی کا مذاق اڑانے کی؟ ہینا کا دوستی والا خون ایک پل میں جوش مارنے لگا۔ بڑے آئے میری سہیلی کا مذاق اڑانے والے، ایک ایک کو دیکھ لوں گی، تم فکر مت کرو۔ سب کو نانی نہ یاد دلا دی تو میرا نام ہینا نہیں۔ ہینا غصے سے نیلی پیلی ہو کر بولی۔ بس پھر کیا تھا، سیرت خوش ہو گئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی نا، ہینا اس کے دکھ میں شامل ہو۔ اپنی غمگین کہانی ہینا کو سنا کر سیرت پرسکون ہو گئی۔ سلار، مجھے چاچو کی طبیعت کافی خراب لگتی ہے، مہراج نے کہا۔ ہاں تو انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے نا، لیکن انہیں تو ڈرامے کرنے کی عادت ہے، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ سلار، تجھے ذرا سا احساس نہیں ہے، وہ تیرے بابا ہیں۔ مہراج کو دکھ ہوا۔ اگر انہوں نے کبھی میرا احساس کیا ہوتا تو آج میں بھی ان کا احساس ضرور کرتا، لیکن اب نہیں۔ انداز میں اب بھی لاپرواہی تھی۔ سلار خوش قسمت ہے کہ والدین حیات ہیں، لیکن تو ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ وہ اپنی مثال نہیں دینا چاہتا تھا۔ والدین نہیں، صرف والد صاحب۔ اگر یہی ڈرامہ جاری رہا تو وہ بات کرتے کرتے رک گیا، شاید اسے اپنی بات کی گہرائی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سلار، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا تجھے دکھ نہیں ہوگا؟ مہراج کبھی ایسا سوال نہیں کرتا تھا جو اس کی تکلیف کا باعث بنے، مگر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کا احساس کرے۔ کچھ ہو گیا اگر تو وہ اتنا ہی بولا، پھر سوچنے لگا، تو کیا، میری ماں بھی تو مر گئی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا تو باپ کے مرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پھر سگریٹ جلا لی۔ مہراج کچھ نہیں بولا کیونکہ اسے برا لگا۔ ہاں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو وہ کتنی ہی دیر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تو میں مر جاؤں گا۔ سلار دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ مہراج نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ ایک ہی تو دوست تھا اس کا، وہ بچپن سے اچھے برے سب کام مل کر کرتے تھے۔ اس کی اور مہراج کے بچپن سے ایک ہی روٹین تھی، لیکن اب مہراج بدل چکا تھا۔ مہراج کو آیت سے محبت ہو گئی تھی۔ آیت ایک سیدھی سادی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ آیت کو سلار کی بری عادتوں کی وجہ سے اس سے چڑ تھی، لیکن آیت کو پھر بھی سہنا پڑتا، کیونکہ وہ صرف مہراج کا دوست نہیں بلکہ اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ وہ مہراج کو سلار سے کم ملنے دیتی تھی، کیونکہ آیت کو ڈر تھا کہ کہیں مہراج پھر سے شراب نوشی نہ شروع کر دے۔ شروع میں سلار کو بہت برا لگا۔ سلار کو اس دنیا میں اپنے دوست سے عزیز کچھ نہ تھا، لیکن پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ آیت سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر رہنا مہراج کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے وہ بھی اب اس سے کم ہی ملتا تھا۔ لیکن جب بھی ملتا آیت کو اس کی خبر ضرور دیتا، کیونکہ اس کو آیت کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا، اور آیت ہمیشہ کہتی کہ سلار مہراج کا دوست نہیں بلکہ اس کی سوتن ہے، جو اس کے شوہر کے ساتھ الفی کی طرح چپکی ہوئی ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سلار کے لیے بھی بہت عزیز تھی، جس نے اس کے دوست کی ساری زندگی ہی بدل دی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔